फला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म। तुम दूसरों के माबूदों को, बुतों को बुरा ना कहो, वरना वो नादानी में तुम्हारे खुदा को बुरा कहेंगे। हमने हर उम्मत के लिए उनके अमल को मुज़य्यन कर दिया है, फिर उनके रब की तरफ पलटना है। अल्लाह बता देगा कि वो क्या करते रहे। हम उनके दिल, उनकी निगाहें पलट देते हैं जिस तरह वो ईमान नहीं लाए पहली मर्तबा, और हम उनको उनकी तुग़यानियों में छोड़ देते हैं। 8वां पारा यहाँ से शुरू होता है कि अगर हम इनके ऊपर फरिश्ता भी नाजिल कर देते, मुर्दे भी इनसे बात करने लगते, और सारी चीज़ें ला करके हम इनके सामने जमा कर देते, तब भी इन मोजज़ात को देख करके ईमान नहीं लाते। क्यों? कहा इसी तरह हमने हर नबी के सामने ऐसे मुजरिम पैदा कर दिए हैं जो एक दूसरे को चिपनी चपड़ी बातें बताते रहते हैं और दावत हक़ की और नबी की मुखालफत करते रहते हैं। ये होता चला आया है और होता रहेगा। जिनको मानना है वो मान लेते हैं, जिनको नहीं मानना है वो हील हुज्जत और बहाने तलाशते हैं। अल्लाह कहता है कि अगर तुम अक्सरियत का कहा मानोगे और ज़मीन वालों के कहने पर चलोगे तो ये तुमको सीधे रास्ते से फेर देंगे, क्योंकि ये लोग, इनके पास दलील नहीं, रोशनी नहीं, अल्लाह की हिदायत नहीं, इनके पास से ज़न है, गुमान है, और ये अटकल पच्चू में मुब्तला है। फिर फरमाया कि जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए उसे क्यों नहीं खाते, और जो मुर्दार है उसे क्यों खाते हो। फरमाया कि खाओ जो मजबू हो और खुली छुपी सारी बुराइयों को छोड़ दो। फिर फरमाया कि अगर तुम मुशरिकों का इत्तबा करोगे तो तुम भी मुशरिक हो जाओगे। फिर एक अहम बात ये फरमाई बीच में कि भला वो शख्स जो मुर्दा था, हमने उसको जिंदा किया, उसको रोशनी अता की जिससे वो दुनिया में चलता है, लोगों में चलता है, क्या उस शख्स के मुताबिक बराबर हो जाएगा कि जो तारीकी में है उसे निकलने वाला नहीं है। यहाँ ज़िंदगी से मुराद ईमान की ज़िंदगी है और मौत से मुराद कुफ्र की मौत है। फरमाया कि जब उनके पास कोई निशानी आती है तो कहते हैं कि हम ईमान लाने वाले नहीं हैं, यहाँ तक कि हमारे पास भी वही निशानी ना आ जाए जो रसूल के ऊपर आई है। अल्लाह कहता है अल्लाह आलम हैसो यजअलु रिसालता, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो अपनी रिसालत का हकदार किसको करार देता है। जिन लोगों ने जुर्म किया है उनको ज़िल्लत उठानी पड़ेगी और उनको अज़ाब उठाना पड़ेगा। फरमाया कि जिसका सीना हम इस्लाम के लिए खोल देते हैं उनको हिदायत देते हैं, जिनको गुमराह करना चाहते हैं उसका सीना तंग कर देते हैं कि जिस तरह कोई आदमी आसमान की बुलंदी की तरफ जा रहा हो और उसका दम घुटा जा रहा हो, इसी तरह जो लोग ईमान नहीं लाते अल्लाह उनके ऊपर रिज़्क़ गंदगी डाल देता है। अल्लाह के अहद को पूरा करो, ये वो बातें हैं अल्लाह ताला ने जिनकी तुमको नसीहत की है, और ये मेरा रास्ता सीधा रास्ता है, इसका इत्तबा करो, मुख्तलिफ़ रास्तों का इत्तबा ना करो वरना तुम भटक जाओगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो रास्ता दिखाया है उससे तुम फिर जाओगे। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा है और उनकी कौम के उन रवैयों का तज़किरा है जो उन्होंने दावत हक़ से ख़िलाफ़ अपनाया था और अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिया था। मोमिनों को नसीहत की गई कि ऐसे लोग ना हो जाना, ऐसे लोगों के मिसल ना हो जाना जिन्होंने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर लिए। जो एक नेकी लेके आएगा उसको 10 नेकियां मिलेंगी, जो एक बुराई करेगा उसको सिर्फ उतनी ही बुराई मिलेगी। और आप कह दीजिए कि मेरे रब ने सीधे रास्ते की हिदायत की है, यह दीन क़य्यम भी है, सीधा रास्ता है, मिल्लत इब्राहीमी है, और वो मुशरिकों से नहीं थे। मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना, मेरा मरना, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, उसका कोई शरीक नहीं। इसी का मुझे हुक्म दिया गया है और मैं मुसलमान हूँ। क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, तुम्हारे रब की तरफ तुमको पलटना है, वो तुम्हारे इख्तलाफ का फ़ैसला कर देगा।
وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، بعض کو بعض پر درجے بلند کیے، اس لیے تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ تمہارا رب سریع العقاب ہے اور وہ مغفرت و رحمت کرنے والا ہے۔ ناظرین، ہم نے پڑھا کہ ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے اور حرام و حلال کے وہ پیمانے اختیار کرنے چاہیے جو قرآن کریم نے اختیار کیے ہیں۔ ہمیں اپنی خواہشات سے کوئی چیز طے نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے جو نظام زندگی، نظام قانون کتاب الہی کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے، ان کا اتباع کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا پروگرام تفسیر قرآن۔ اللہ مجھ کو اور تمام عالم کے مسلمانوں کو قرآن کے میسج اور پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام سے متعلق اپنی رائے اس پتے پر روانہ کریں: انوار قرآن، ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501512۔ ناظرین، آج شب دیکھنا نہ بھولیں، حرم شریف مکۃ المکرمہ سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ۔ تو دیجئے اجازت اپنے میزبان محمد ثناء اللہ خان قاسمی کو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض ولا طير يطير بجناحيه إلا أمثالكم. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اسلام کے دین رحمت و شفقت ہونے کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے تھے، اور آج امید ہے کہ اس سلسلہ وار گفتگو کی آخری نشست ہوگی اور ہم انشاءاللہ تعالی اس موضوع کو کنکلوڈ کر لیں گے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ زمین میں جتنے بھی چوپائے ہیں، 2 یا 4 ٹانگوں پر چلنے والے جتنے بھی جاندار ہیں، وہ ہوں یا ہوا میں پروں کے ساتھ اڑنے والے سب پرندے، ارشاد فرمایا گیا اے انسانوں الا امم امثالکم، وہ بھی تمہاری ہی طرح، تمہاری مماثل، تمہارے ساتھ کئی سملیرٹیز رکھنے والی ایک مخلوق کا ایک گروہ، ایک طبقہ بنایا گیا ہے۔ وہ بھی ایک طبقہ مخلوقات ہے، اور ان کی اور تمہارے اے انسانوں تمہارے درمیان کئی بیولوجیکل سملیرٹیز ہیں، اور ان کے سملیرٹیز میں کئی خواص مشترک ہیں۔ ان کی اور تمہاری ولادت میں، پرورش میں، تخلیق میں، پراپرٹیز، کوالٹیز اور کریکٹرسٹکس میں، ایمبریونک پروسیس میں، اور اسی طرح سیلولر ڈویژن جب ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس میں سے بچوں کا جنم لینا ہے، پھر اس کی ولادت ہے، پھر اس کی پرورش ہے، دوران خون کا نظام ہے، ڈائجیشن ہے، انہضام کا نظام ہے، ہڈیوں کا بننا ہے، مسلز کا بننا ہے، گوشت اور پوست کا تیار ہونا ہے، پھر کھانا پینا ہے، اس کا ہضم ہونا ہے، اور پھر اس کا فضلات کا نکلنا ہے۔ الغرض بے شمار میٹر ہیں
جن میں وہ تمہارے ساتھ مماثلت اور سملیرٹیز رکھتے ہیں، جینیٹک اعتبار سے بھی، جینز میں بھی، اور اس کے سسٹم اور ورکنگ میں بھی، ان کی میموریز ہے، ان کے دیکھنے کے اعضاء ہیں. ارشاد فرمایا امم امثالکم، وہ حیوان ہیں، وہ پرندے ہیں، وہ جانور ہیں، چوپائے ہیں، جو کچھ بھی ہیں، مگر تمہارے ساتھ مماثلت رکھنے والے، مشابہت اور سملیرٹیز رکھنے والے وہ بھی گروہ ہیں، طبقے ہیں مخلوق میں. اب یہ بات کہہ کر قرآن مجید نے ایک قاعدہ مقرر کر دیا کہ اسی طرح جیسے انسانی زندگی میں انسانوں کے تمام طبقات کے ساتھ اسلام نے رحمت، شفقت، محبت، امن، سہولت، بھلائی، خیر خواہی اور احسان کا سلوک کرنا مسلمانوں پر واجب کیا ہے، اسی طرح حیوانات پر بھی شفقت، محبت، احسان، نرمی اور بھلائی کا سلوک واجب کیا ہے. اس طرح پرندوں پر بھی واجب کیا ہے، حتیٰ کہ چیونٹیوں تک، چڑیا، کبوتر، فاختہ، چیونٹیوں تک، تمام جانور، پرندے اور رینگنے والے جانوروں تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن سلوک میں، شفقت و رحمت میں، محبت میں اور احسان میں یکساں حکم جاری فرمایا ہے. تو یہ اینیمل رائٹس مقرر کیے گئے ہیں اس آیہ کریمہ میں، امم امثالکم کہہ کر، کہ جس طرح وہ تمہارے ساتھ بہت سے امور میں سملر ہیں، اس طرح رائٹس میں بھی سملر ہیں، تو ان کے بھی حقوق کی پروٹیکشن اور تحفظ کیا جائے گا. تو اسلام ہیومن رائٹس کے ساتھ ساتھ اینیمل رائٹس کی بھی تلقین کرتا ہے اور حکم دیتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر انوائرمنٹل ہیلتھ اس کو مینٹین کرنے کا حکم آ جاتا ہے. ان کے ساتھ پھر ان کی ذات ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ انوائرمنٹل ہیلتھ بھی آ جاتی ہے، ریلیٹڈ ہے. سو اس کی بہتری کے احکامات بھی اسلام اسی رحمت و شفقت کے باب میں عطا کرتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام رحمت و شفقت کے جانوروں، پرندوں اور تمام ان جاندار چیزوں کے لیے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن مجید نے فرمایا آقا علیہ السلام کے حق میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کی رحمت و شفقت تمام عوالم کے لیے ہے. یہ نہ تو ایک عالم کا کہا، اور نہ صرف عالم انس کا کہا، نہ صرف عالم جن کا کہا، نہ صرف جن و انس کا کہا. جیسے ارشاد فرمایا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنات کو اور بنی نوع انسان کو، دونوں طبقات کو اللہ رب العزت نے صرف اپنی بندگی، اپنی عبادت و معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ان دو طبقات، مخلوقات میں سے دو طبقوں کے لیے عبادت اور اللہ کی بندگی کو واجب قرار دیا گیا، یہ نام لے لیے. مگر جب آقا علیہ السلام کی رحمت و شفقت کی بات آتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی پرورش کرنا اور ان کی کفالت کرنا، ان کی ضروریات کی فراہمی کرنا اور ان کو پرورش دینا بطور رب، جب اس موضوع پر بات آتی ہے تو خود کو رب العالمین کہتا ہے، حضور علیہ السلام کو رحمت للعالمین فرماتا ہے. خود سارے جہانوں کا اور جمی طبقات مخلوقات کا رب ہے، پرورش کرنے والا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمی جہانوں کے لیے اور تمام طبقات مخلوقات کے لیے رحمت و شفقت ہیں. سو یہی پیغام رحمت و شفقت کا اسلام نے بھی تمام طبقات خلق کے لیے دیا ہے. تو اینیمل رائٹس اور انوائرمنٹل ہیلتھ کے باب میں اسلام کی تعلیمات اسی طرح رحمت پر مبنی، شفقت پہ مبنی، احساس پر مبنی، درد مندی پر مبنی، بھلائی پر مبنی، احسان پر مبنی. اور اس کا بنیادی اصول یہ ہے، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نرم روی، شفقت، محبت اور نرمی اور ملاطفت، اس کا سبق ہر عمل میں، ہر امر میں، ہر شے کے ساتھ اور ہر چیز کے ساتھ سلوک اور رویے میں عطا فرمایا. اور آپ نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ان کو فرمایا علیک بالرفق ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ينزع من شیء الا شانہ. اپنے اوپر نرمی کرنا، شفقت کرنا، ملاطفت اور نرمی اور ملائمت کے ساتھ پیش آنا، سختی کا سلوک نہیں بلکہ نرمی کا سلوک کرنا اپنے اوپر لازم کر لو. کہ کوئی بھی کام ہو زندگی کا اور دنیا کا
جس کے اندر نرمی ہے اللہ اس کی شان کو بڑھا دیتا ہے، اس کے وزن کو، قدر و قیمت کو، اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور جس کے اندر نرمی نہیں، لے لی گئی ہے، نرمی چھین لی گئی ہے، اللہ اس کی قدر و قیمت کو گھٹا دیتا ہے۔ اس بنیادی اصول کو جب سامنے رکھ کر قرآن اور حدیث کے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم فرامین نبوی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں کوٹ کر رہا ہوں، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب و بدء الخلق میں، اور صحیح مسلم میں باب و تحریم قتل الہرہ، بلیوں کو مارنے کو حرام قرار دیا گیا اس باب میں، اور کتاب البر میں یہ حدیثیں آئی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا دخلت امرأۃ النار فی ہرۃ حبستها حتی ماتت لا ہی اطعمتها وسقتها اذ حبستها ولا ہی ارسلتها تأکل من خشاش الارض۔ فرمایا ایک عورت بنی اسرائیل کی صرف اس وجہ سے دوزخ میں داخل کر دی گئی، اسے عذاب جہنم دیا گیا کہ اس کے پاس ایک بلی تھی، اس نے کوئی بلی نے اس کا نقصان کر دیا ہوگا، کسی وجہ سے بلی کو اس نے باندھ دیا، نہ اسے کھانا کھلایا نہ پانی پلایا، باندھے رکھا حتیٰ کہ بلی مر گئی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا کہ جا کے خود اپنی خوراک کیڑے مکوڑوں کے ذریعے کھا لے اور اپنے آپ کو جان بچا لے۔ تو اس کو حبس کرنے یعنی قید کرنے اور اس وجہ سے اس کے مر جانے کی بنا پر وہ عورت جہنم میں داخل ہوئی۔ اپنے اعمال اس کے اور کیا تھے اس کا ذکر نہیں آیا، اگر کوئی اور نیکیاں تھی بھی تو غارت گئیں، ایک بلی کی جان تلف کرنے کے نتیجے میں اللہ نے جہنم بھیج دیا۔ یہ تو ایک بلی جیسے جانور کے ساتھ سلوک کا معاملہ ہے، اگر اس پر ظلم کیا، زیادتی کی اور اس کی موت کا باعث بنی یہ خاتون تو جہنم میں گئی۔ کہاں بلی جیسا جانور اور کہاں انسان کی قیمتی جان، اس کو تلف کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ تو تھا بلی کے بارے میں حسن سلوک کا حکم۔ اب اگلی حدیث سے کتے کے بارے میں آ رہی ہے۔ اب آپ اندازہ کرتے چلے جائیے کہ اسلام کی تعلیمات میں کس قدر وسعت ہے، کتنی آل ایمبریسنگ ہیں، ان میں کتنی ٹالرنس ہے، کتنا بیلنس ہے، کتنی نرمی ہے، کتنی شفقت ہے، اور اس کی شفقت اور نرمی کتنی وسیع ہے، مخلوقات کے کس کس طبقے تک اور کہاں کہاں تک جاتی۔ ماہ رمضان کے دوران عالم اسلام میں ہر مسجد میں تلاوت قرآن، صلاۃ التراویح سے ہر رات منور۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا مسجد الحرام خانہ کعبہ سے صلاۃ التراویح کے پر نور منظر کا راست ٹیلی کاسٹ پروگرام صلاۃ التراویح روزانہ رات 11:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ماہ رمضان مہینہ ہے رحمتوں اور برکتوں کا۔ اکثر رسوئی میں ہم سجائیں گے آپ کے دسترخوان کو، سحری کی فضیلت، افطار کی رونق، ہم پوری کریں گے دسترخوان کی ہر ضرورت۔ رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، اکثر رسوئی، پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے صرف ETV اردو پر۔ اکثر رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن۔ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے، تعاون کر رہے ہیں۔ سویٹس آپ کو ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہے۔ انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا، میلاز اسکن کریم، ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو ایک واقعہ کہ ایک کتا انتہائی پیاس میں تھا، اس کی زبان نکلی ہوئی تھی اور قریب تھا کہ اس کی موت واقع ہو جاتی، قریب مرگ تھا وہ کتا محض پیاس کی وجہ سے۔ بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، ان کی ایک عورت تھی جو باغیہ تھی، سخت گناہگار، فاسق و فاجر اور جرم شیار تھی، مجرم خاتون تھی،
اور برے کردار کی حامل. اس ایک برے کردار کی حامل خاتون نے جو بنی اسرائیل میں سے تھی، اس نے اتفاق سے اس کتے کو دیکھا کہ یہ قریب مرگ ہے، پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے، تو اس خاتون نے اس کو پانی پلا دیا. اسے خود پیاس تھی، اس نے خود بھی پانی پیا اور اس کے بعد اسے بھی خود پانی پلایا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ. اس عمل کی وجہ سے کہ اس نے اس کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچا لی، اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی. یہ اس کے لیے عظیم توبہ تصور کر لی گئی، بخشش ہو گئی. اب یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، یعنی اس کی صحت میں اور قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس کی گنجائش. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں دوسرے مقام پر، آقا علیہ السلام نے ایک اور واقعہ بیان کیا. یہ بنی اسرائیل کی ایک باغی خاتون کا واقعہ تھا. اب ایک اور واقعہ ہے اسی نوعیت کا، ایک مرد سے ریلیٹڈ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص سفر میں جا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی. اچانک اس نے کنواں دیکھا، اس میں پانی نظر آیا. وہ کنویں میں اتر گیا اور اس میں اتر کے اس میں پانی پیا. جب پی کے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ساتھ ہی ایک کتا اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور بالکل موت کے دہانے پر ہے، مٹی کو چاٹ رہا ہے، زبان نکلی ہوئی ہے اور مرنے کے قریب ہے. اس شخص نے کہا، یہ لفظ ہے توجہ طلب، فقال الرجل لقد بلغ هذا القلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. اس کتے کا بھی وہی حال ہو چکا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے جو میرا حال تھا. وہ دیکھا تو وہ دوبارہ اتر گیا کنویں میں، اور اس کے جو موزے تھے ان موزوں کو اتار کے پانی سے بھر لیا. اس نے موزوں کو پانی سے بھر لیا اور پھر وہ اپنے منہ کے ساتھ ان کو قابو کر کے باہر واپس آیا اور واپس آ کے اپنے ہاتھ سے بیٹھ کے ان موزوں کا پانی اس کتے کو پلایا. کتا بچ گیا، سیراب ہو گیا. فسقل القلب فشکر اللہ لہ فغفر لہ. اللہ رب العزت اس کے اس عمل پہ کہ جس کے ذریعے اس نے ایک پیاسے کتے کی جان بچا لی، اللہ نے اس کے عمل کو قبول فرمایا اور اس کی مغفرت کر دی. کتے کی جان بچانے پہ اس شخص کی بخشش ہو گئی. یہ ہے اسلام کا سٹینس، اسلام کا تصور رحمت و شفقت حیوانات کی حد تک، کتوں اور بلیوں کی حد تک. اب جب اسلام ڈاگز اور کیٹس کو اتنے بڑے رائٹس دیتا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور محبت و شفقت کے اور نرمی کے برتاؤ کا اتنا بڑا اجر ثواب اور فضیلت دیتا ہے کہ اس کے باعث بخشش بھی ہو رہی ہے اور عذاب جہنم میں بھی کوئی جا رہا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ اس اسلام کی تعلیمات کا تصور بنی نوع انسانوں کی جان بچانے یا جان لے لینے، اس کے بارے میں کیا ہوگا، کتنی اہمیت ہوگی. یہ بات سن کر جس مجلس میں آقا علیہ السلام نے بات کی تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْأَجْرَ قَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَتْبَةٍ أَجْرٌ. کیا رسول اللہ یہ جو بہائم ہیں، جانور ہیں، کتے اور بلیاں، کیا ان کے ساتھ بھلائی کرنے میں اور اس عمل میں بھی کوئی اجر ہے ہمارے لیے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہر وہ شخص جس کے جسم میں تر جگر ہے، یعنی اس کے اندر زندگی ہے، ذی روح ہے، جان والا کوئی بھی جانور ہے جسے راحت بھی ہوتی ہے، اذیت بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرنے میں اجر ملتا ہے. بھلائی کریں تو اجر ملتا ہے، جنت تک کا اجر مل جاتا ہے. انہیں اذیت دیں تو پھر سزا ملتی ہے اور وہ دوزخ تک بھی لے جانے کا باعث بن سکتی. اسی طرح حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم، فرمایا فرکبوہا صالحۃ وکلوہا صالحہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان بہائم پر، ان جانوروں پر رحمت اور شفقت کیا کرو اور ان کے ساتھ سلوک کے معاملے میں اللہ کا خوف کیا کرو، تقوی اختیار کیا کرو. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان پر سواری کرو تو تب بھی بھلائی کے ساتھ سواری کرو جو ان کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے،
اور جب ان کو کھاؤ ذبح کرو گوشت کرو تب بھی بھلائی کے ساتھ کرو تاکہ اذیت کا باعث نہ ہو، اور کھلاؤ تب بھی بھلائی اور احسان کرو۔ تمام امور جو ان کے ساتھ برتاؤ کے ذیل میں آتے ہیں ان میں صالحیت ہونی چاہیے، نیکی ہونی چاہیے، شفقت ہونی چاہیے، بھلائی ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ظہر ادا کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر فوجد ناقۃ معقولۃ فقال این صاحب هذه الراحلہ۔ آپ نے نماز ظہر ادا کی اور ایک اونٹنی کو دیکھا کہ وہ سختی کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے، باندھی ہوئی ہے، اور کوئی شخص وہ پریشان ہے، بے چین ہے، اور کوئی مالک اس کا نہیں آ رہا کہ وہ قریب آئے چھوڑے۔ آقا علیہ السلام نے آواز دی، پوچھا کون ہے اس کا مالک، اس اونٹنی کا مالک کون ہے؟ کسی نے آواز نہیں دی۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لے گئے، آپ نے نماز ادا کی، نماز پڑھ کے نکلے، فوجد الراحلہ کما ہی، اسی حال میں اس اونٹنی کو دیکھا۔ آپ نے پھر پوچھا این صاحب هذه الراحلہ فاستجاب له فقال انا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال اتتق اللہ عز وجل فیها اما ان تاکلها او تطعمها واما ان ترسلها حتى تبتغي لنفسها۔ فرمایا تو اللہ کا خوف نہیں کرتا اس اونٹنی کے بارے میں، اس جانور کے بارے میں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا تو اسے آزاد کر دو، چھوڑ دو، اور اس کو کھانا کھلاؤ، اتنا سختی سے باندھا ہوا ہے، یا اس کو ویسے آزاد کر دو، جانے دو تاکہ اپنا کھانا خود تلاش کر کے کھا لے۔ باندھا ہوا بھی ہے، کھانا بھی نہیں دے رہے، اور اذیت میں بھی رکھا ہوا ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ سے ڈرو جانوروں کے معاملے میں۔ ماہ رمضان اللہ کا انعام، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں۔ لطف اندوز ہوئیے سحر و افطار کے لذیذ پکوانوں سے، اور روح کو سرشار کیجیے نماز تراویح سے۔ بازار میں کیا ہے فیشن کے رنگ، بچوں میں کیسی ہے عید کی امنگ۔ ہندوستان کے 30 تاریخی شہروں میں رمضان کے نورانی شب و روز، پروگرام رمضان کی رونقیں، روزانہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز، بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا، تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز، براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے، یونیک انٹیریئرز اور کارپیٹس مساب ٹینک حیدرآباد، سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس ٹولی چوکی حیدرآباد، کلونجی آئل، محمدیہ پروڈکٹس کی پیشکش۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ایکسٹینڈنگ انسٹرکشن دی۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ کاتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح ولیحد احدکم شفرتہ فلیرح ذبیحتہ، رواہ مسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے ہر شے پر اور ہر امر پر اور ہر معاملے پر احسان کرنا، احسان سے پیش آنا تمہارے اوپر لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ تم اگر جن جانوروں کو، اگر کسی کو دشمنوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہو میدان جنگ میں اور مارتے ہو، تو دشمن کو، کافر کو، حربی کو، کمبیٹنٹ کو میدان جنگ میں جو تمہارے خلاف تلوار اور بندوق لے کے لڑ رہا ہے، اسے بھی اگر میدان جنگ میں مارو تو اذیت ناک طریقے سے نہ مارو۔ میدان جنگ میں لوگ مارتے ہیں، مرتے ہیں، مگر خبردار مارنے کا ایسا طریق اختیار نہ کرو جس میں دشمن کافر کو بھی اذیت ہو، اس کی اجازت نہیں۔ اور اگر کسی جانور کو کھانے کے لیے ذبح کرو تو ذبح بھی ایسی چھری اور آلے کے ساتھ نہ کرو جو اسے اذیت دے، تیز دھار آلے کے ساتھ ذبح کرو تاکہ جلد جان نکلے اور بغیر تکلیف کے وہ ذبح ہو جائے۔ اس لیے چھری کی دھار کو تیز کر دو، اور جب ذبح بھی کرو تو راحت کے ساتھ ذبح کرو۔ اندازہ کریں، جانوروں کو جب کھانا، گوشت کھانے کے لیے ذبح کرنا ضروری ہو تو طریقے ذب میں بھی نرمی، شفقت اور محبت اور بھلائی اس کو مقدم رکھا گیا۔ اور میدان جنگ میں کافر کو جب مارنا مقصود ہو تو اس دوران جنگ جب موت واقع ہو تو اس میں بھی اذیت کا عنصر شامل نہ ہو۔ اس لیے حضرت قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس ایک شخص کو
جس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے سوال کیا، عرض کیا انی لأذبح الشاة فارحمها، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہے قصاب ہوگا یا ذاتی بکرے ذبح کرتا ہے، عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی بکری ذبح کرتا ہوں